अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरतनाक और पुरअसरार कहानी। फ़िज़ा में उभरती डूबती सिसकियों और हिचकियों की इतनी मध्यम आवाज़ें जो सिर्फ मेरी समातों को सुनाई देती थीं, बाइसे हैरान की थीं। यूं लगता था कि जैसे कोई कर्ब से आहें भर रहा हो। कभी यूं महसूस होता कि उन हिचकियों में दुनिया भर की तकलीफ हो जो अजियतों की आखिरी हदों को छू रही हो। कभी ऐसा लगता कि सिसकने वाला अजियत के उस जहां में है जहां आगे बढ़कर ना वो उस अजियत से निकल पा रहा था और ना ही पीछे आकर, यूं जैसे वो किसी दरमियान की जगह पर फंस कर रह गया था। 3 कमरों का वो फ्लैट मेरी मुख्तसर सी फैमिली के लिए बिल्कुल मुनासिब था। कुल 4 अफराद तो थे हम, मैं, मेरी बीवी, बच्चा और मेरी अम्मी। साफ़ सुथरा सा मुनासिब किराए का फ्लैट मेरी फैमिली को पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। ऑफ़िस की तरफ से तबादला लाहौर में हुआ तो रिहाइश के लिए अनजान शहर में रहने के लिए जगह की तलाश मेरी अव्वलीन तरजीह थी, जो थोड़ी बहुत कोशिश के बाद ही मुझे मिल गया था। क्या अली रो रहा है? उस आईने के सामने पहली बार रोने और सिसकने की आवाज़ें मेरे समातों ने सुनी तो मेरा पहला ख्याल जो सवाल बना कि शायद सुबह सवेरे ये रोने की आवाज़ें मेरे 5 साला बेटे अली की थीं। नहीं, अली तो अभी सो रहा है। शहला के जवाब ने मुझे वक्ती इत्मीनान तो दे दिया, मगर वक्फे वक्फे से उभरती डूबती रोने सिसकने की आवाज़ें मेरे इत्मीनान को बार बार बेइत्मीनानी में बदलने का बाइस बनती रहीं। तो फिर मेरे अंदर बेचैनी और इज़्तिराब फैल गया। ये पहली दफ़ा था और फिर उस आईने के सामने खड़े होते ही रोने और सिसकने की आवाज़ें सुनाई देना तो जैसे मामूल ही बन गया। फ्लैट के छोटे से सहन में मशरिक़ की सिमत में लगा ग्रे और सुनहरे इम्तजाज का आईना, उस फ्लैट में वो वाहिद चीज़ थी जो मैं इस फ्लैट में ना लाया था और ना ही मेरी फैमिली का कोई दूसरा फ़र्द। वो आईना इस फ्लैट में पहले से ही मौजूद था। सहन में वॉश बेसिन के बिल्कुल ऊपर आईने के बारे में सबकी यही सोच थी कि शायद हमसे पहले यहाँ रहने वाली फैमिली छूट गई हो। मगर हैरान कुन बात ये थी कि इतनी अच्छी हालत का बल्कि खूबसूरत सा आईना, वो भी अच्छे खासे साइज़ का, कौन छोड़ कर गया? और अगर कोई छोड़ कर गया तो क्यों? बहरहाल ये बात ऐसी परेशान कुन ना थी कि इससे मुतल्लिक फ़्लैट के मालिक से पूछा जाता, बल्कि परेशान कुन बात तो ये थी कि इस आईने के सामने खड़े होते ही कानों में धीरे धीरे से उतरती सिसकने की आवाज़ें। अम्मी, क्या आपने सुनी रोने की आवाज़ें? नहीं बेटा। तुमने सुनी शहला सिसकने की आवाज़ें? नहीं तो। और इससे ज़्यादा तशवीश वाली बात कि वो आवाज़ें मेरे अलावा किसी दूसरे फ़र्द को सुनाई ना देती थीं। अरे आपका वहम होगा। वहम? कमाल है। वहम 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, चलो हफ्ते भर के लिए भी, मगर ये तो पूरा 1 महीना होने को आया है। मेरे साथ मुसलसल हो रहा था। अब दिलो दिमाग परेशानी में पड़ते तो क्यों ना पड़ते, अकल गौर फिक्र ना करती तो आखिर क्यों ना करती। मामला ही कुछ ऐसा अजीबो गरीब सी नोयत का था। बहरहाल दिल ये कहने लगा था कि ये मेरा वहम हरगिज़ नहीं है। ऐसा नहीं था कि सिसकियों और आवाज़ें दिन के किसी ख़ास वक्त में सुनाई देती थीं। नहीं, जूं जूं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था, मैंने गौर किया था कि आवाज़ों का ताल्लुक दिन रात के किसी ख़ास वक्त से नहीं जुड़ा था, बल्कि इनका ताल्लुक आईने से जुड़ा था। और इसकी तस्दीक मैंने कोई 100 बार की थी, कभी सुबह सवेरे उठकर तो कभी दिन 12 बजे आईने के सामने खड़े होकर, कभी आधी रात को जब सब सो रहे होते तो मैं आईने के सामने तन्हा खड़ा होता। एक ख्याल तो मेरे दिल में आया कि ये आवाज़ें मेरे फ्लैट से मुल्हिका किसी दूसरे फ्लैट से आती हों, शायद क्योंकि इस एरिया में फ्लैट आपस में यूं मिले हुए थे कि एक की दीवार दूसरे के साथ जुड़ी थी। मुझे लगा कि कोई शख्स किसी दूसरे फ्लैट में दर्दो अजियत की वजह से इस बुरी तरह आहें भर रहा है। यह हकीकत थी कि बचपन से ही मेरी समात गैर मामूली तेज़ थी। वो आवाज़ जो लोगों को 2 मिनट बाद सुनाई देती थी, मुझ तक 2 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी। इसकी तस्दीक के लिए मैं दाएं बाएं आगे पीछे के चंद फ्लैट्स में गया, मगर वहाँ मुझे उलझी डोर का सिरा ना मिल पाया। आवाज़ किसी मर्द की है या औरत की? मेरे कई बार जिक्र करने पर अब अम्मी भी गौर करने लगी थी। मर्द की। बूढ़ा या जवान बेटा? नौजवान अम्मी।
اور ان سوالات کے بعد امی نے اس سب کو میرا عجیب و غریب نوعیت کا وہم کہہ کر جھٹلانا چھوڑ دیا۔ ہاں، البتہ تصدیق کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مکمل توجہ اور یکسوئی سے آوازوں کو سننے کی کوشش کی، مگر امی نہ سن پائیں، اور ایسا ہی تجربہ شہلا نے بھی کیا اور وہ بھی کوئی آواز نہ سن پائی تھی۔ اس فلیٹ میں رہتے ہوئے مجھے 1.5 مہینہ ہونے کو تھا۔ آوازیں اس عرصے میں مجھے تواتر سے سنائی دیتی رہیں تو میرے اندر کے تجسس نے مجھے ایک عمل پر اکسایا، اور وہ عمل یہ تھا کہ رات کے تقریباً 12 بجے جب سب گھر والے سو گئے تو میں خاموشی سے آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ فوراً ہی سسکنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ رات کا وقت تھا، خاموشی تھی، سناٹا تھا، شاید اس لیے سسکنے کی آوازیں اور بھی وضاحت سے سنائی دیں۔ تم کون ہو؟ میرے پوچھنے پر چند لمحوں کے لیے یوں سسکیاں بند ہو گئیں کہ جیسے واقعی کسی نے میرا سوال سنا ہو۔ کچھ دیر یوں ہی سکوت کی نظر ہو گئے۔ آئینے میں میرا ہی عکس تھا، مگر میرا مخاطب کوئی اور تھا۔ اگر ایسی حالت میں کوئی مجھے دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل قرار دیتا۔ پورے 5 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ سسکنے کی آوازیں اس دوران مکمل بند رہیں تو مجھے لگا کہ شاید میرے کانوں کو واقعی وہم کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور اس سوچ کے تحت سر جھٹکتے ہوئے میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فضا میں پھر سے آہیں سنائی دینے لگیں تو پھر سے میرے قدم جم گئے۔ آخر کون ہو تم؟ اس تنہائی اور سناٹے میں مجھے پہلی بار ان آوازوں سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ بہرحال پھر بھی ڈرتے دل کے ساتھ سوال دوبارہ سے کیا تو اس سناٹے کو چیرتی مردانہ آواز میں جواب سن کر اس زور کا، حیرت کا مجھے جھٹکا لگا کہ کئی قدم میں پیچھے کو ہٹ کر آئینے سے دور ہو گیا۔ خوف کے مارے پورے بدن میں سنسنی سی توڑ گئی اور دل دہشت کے مارے اس زور سے دھڑکنے لگا کہ خوف سے جیسے پھٹ ہی جائے گا۔ ابھی اسی کیفیت سے 2-4 میں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا کہ آئینے سے اگلی آواز ابھری، عدنان۔ شاید اس انتہا کی حیرت اور خوف کے باوجود میں اس آئینے سے مزید سوال کرتا جس کے بارے میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ انسانوں کی طرح بولتا بھی ہے اور میری باتوں کو سن کر اس کا جواب بھی دے رہا ہے، اگر اسی لمحے اس تنہائی میں آ کر شیلا مخل نہ ہوتی۔ اگلا پورا دن جس تجسس اور بے چینی کے ساتھ، جس میں خوف بھی شامل تھا، آئینے سے بات کرنے کا موقع تلاشنے میں گزرا۔ یہ میں جانتا ہوں، یا میرا دل، پل بھر کے لیے میرے دل میں یہ بھی خیال گزرا کہ آئینہ کسی آسیبی طاقت کے قبضے میں ہے، مگر دل و دماغ نے اس خیال کی تردید کر دی، وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کہ آسیبی طاقت کا رونے دھونے کا مقصد۔ اور پھر جو نام میری سماعتوں نے سنا، عدنان، وہ نام تو بالکل ہم انسانوں جیسا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ ایک آئینے سے آتی انسان کی آواز، آخر آئینے کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ جاننے کی بے چینی ایسی شکل اختیار کر گئی کہ دل کے تمام خوف اور وحشت کو پچھاڑ گئی، اور اگلے روز رات کے 2 بجے میں پھر سے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ دن کی روشنی میں اس لیے سب میں نے نہیں کیا کہ گھر والوں کو میری دماغی حالت پر شک نہ ہونے لگ جائے اور وہ سب مجھے کسی وہم میں مبتلا ذہنی بیمار شخص نہ قرار دے دیں۔ رات کے 2 بجے میں آئینے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جو مجھے میرا ہی عکس پوری شفافیت کے ساتھ دکھا رہا تھا۔ اپنے عکس کو دیکھتے مجھے بمشکل 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ رونے کی آوازیں، جن کا میں شدت سے منتظر تھا، فضا میں بکھرنے لگیں تو میں مستعد سا ہو گیا۔ مجھے اس آئینے سے آج بہت سے سوالات پوچھنے تھے جو دن بھر میں ذہن میں تیار کرتا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس سارے قصے کو سوچتے حیرتوں کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا رہا تھا۔ کیا تمہارا نام عدنان ہے؟ ہاں، آواز بے حد نقاہت زدہ تھی۔ آئینے سے رونے اور سسکنے کی آواز تمہاری آتی ہے؟ ہاں۔ تم آخر کیوں رو رہے ہو اور تم کون ہو؟ میں ایک انسان ہوں، جیتا جاگتا انسان، پر ایک بے جان آئینہ ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس آئینے کا اسیر ہوں۔ اسیر؟ مگر کیوں؟ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور پھر اس آئینے نے روتے سسکتے مجھے وہ اپنی غلطی بتائی جو اس کی اس دردناک اور پراسرار اسیری کی وجہ بنی۔ اس آئینے نے اس رات مجھ پر ایسی حقیقتیں آشکار کیں جن کو جان لینے کے بعد میں ایک پل کے لیے بھی رات کو نہ سو پایا۔ اس حقیقت کا میں انکاری نہیں تھا کہ دنیا کا دوسرا نام حیرت کدہ ہے، مگر اس انتہا کا حیرت سے بھرا یہ قصہ ذرا میرے دماغ اور عقل کو قبول کرنے میں مشکل کا سامنا ہوا۔
میرا دل ایک بار پھر مجھے ڈرانے لگا کہ یہ آئینہ کسی آسیبی چکر کا شکار ہے، لیکن ساتھ ہی اس خیال نے اس سوچ کی نفی کر دی کہ آسیب تو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جبکہ اس آئینے کا اسیر جس نے ابھی تک مجھے یا میرے گھر والوں کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، بلکہ وہ تو پورے 2.5 سال سے اذیت کے اس حیرت کدے میں قید تھا کہ اب رہائی اور آزادی کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کا محتاج تھا، ورنہ دوسری صورت میں اب یہ قید تاحیات تھی۔ آئینہ انسان نہیں تھا، بلکہ اس آئینے کا اسیر ایک 25 سالہ نوجوان تھا جس نے اپنی محبوبہ کو، جس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی تھی، دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک عمل کا سہارا لیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر اس سے غلطی سرزد ہو گئی جس نے اسے اس آئینے میں قید کر دیا، جس آئینے کے سامنے اس نے بیٹھ کر یہ عمل کیا تھا۔ اور وہ حیران کن عمل یہ تھا کہ 1 سال پرانا چنا لے کر ایک ورد پڑھ کر دم کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ صاف ستھرے کونے میں بو دینا تھا اور روزانہ پانی دیتے رہنا تھا، اور وہ ورد باقاعدگی کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وقت تک کرنا تھا جب تک دانہ پک نہ جائے اور اس میں سے شگوفہ نہ نکل آئے۔ عدنان کے عمل کے دوران جب دانہ پک گیا، اس نے عمل کے مطابق اس کو ماں جڑ پتوں کے زمین سے اکھاڑ لیا اور مٹی جو اس کی جڑ کے ساتھ لگی تھی اسے پانی سے دھو کر ایک بڑے سائز کے آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور دائیں ہاتھ میں دانہ رکھ کر اس نے ورد کی تکرار شروع کی۔ اس دوران آنکھیں مسلسل آئینے میں موجود اپنے عکس پر گاڑ دیں۔ اسے اپنے چہرے کو اس وقت تک تکنا تھا جب تک اس کا چہرہ آئینے میں نظر آنا بند نہ ہو جاتا۔ جنونی انداز میں ورد کرتے عدنان کا چہرہ پورے 20 منٹ بعد آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا باقی کا دھڑ آئینے میں ابھی بھی دکھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ باقی کا حصہ بھی اس عمل کے تحت غائب ہو جاتا کہ ایک گرجدار آواز نے جیسے اسے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے روک دیا۔ خبردار، کسی بھی غلط کام کے لیے اگر اس عمل کو استعمال کیا گیا تو یاد رکھنا سنگین سزا مقدر ہوگی۔ اس تنبیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے عدنان نے اپنا عمل پورا کیا کہ آئینے میں اس کا مکمل عکس غائب ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اب وہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا تھا، اور وہ بھیانک منصوبہ تھا اپنے کزن کے قتل کے بعد اپنی محبوبہ کو پھر سے بآسانی حاصل کر لینے کا۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر سانپ بھی مار دیتا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی، اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ اپنے رقیب کا سوتے میں گلا گھونٹ کر مار کر اپنے آدھے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس سراغ تک نہ لگا پائی کہ قاتل کون تھا۔ بلا آخر یہ مشہور ہو گیا کہ مقتول کسی ہوائی اور آسیبی طاقت کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا، لیکن آگے اس نے ایسے اسرار بھرے قصے کو جنم دے دیا کہ عدنان خود بھی حیران اور پریشان رہ گیا۔ دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے اور واپسی کے لیے اس نے دوبارہ اسی عمل کا سہارا لیا تو لاکھ بار اس عمل کی تکرار کے بعد بھی آئینہ اس کا عکس دکھانے سے قاصر رہا۔ مطلب کہ عدنان کی کسی سنگین غلطی نے اس کے عمل کو بے اثر کر دیا تھا کہ آئینے میں اس کا عکس ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور جب تک اس کا عکس پھر سے آئینہ نہ دکھاتا وہ اپنی دنیا میں واپس اصلی حالت میں نہیں لوٹ سکتا تھا۔ امی، ابو، وہ اپنے گھر والوں کو پکارتا، چیختا، چلاتا رہتا کہ کوئی اس کی آ کر مدد کرے اور اس کو اندھوناک مصیبت سے نجات دلائے، مگر کوئی اس کی پکار پر مدد کے لیے نہ آیا۔ کوئی آتا بھی کیسے؟ وہ تو اب ایسے حیرت کدا کا قیدی بن گیا تھا جہاں سے اس کی آواز ہر سماعت تک اب نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کچھ عرصے تک عدنان کے گھر والے اس کی تلاش میں روتے دھوتے رہے، جبکہ عدنان انہی کے درمیان موجود انہیں مدد کے لیے پکارتا رہا، اور اس عذاب میں مبتلا وہ آئینے کا اسیر بن کر رہ گیا۔ اس کے ماں باپ بیٹے کے غم میں ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں دنیا میں اب کوئی نہیں بچا تھا جسے وہ مدد کے لیے پکارتا۔ 2.5 سال سے ایک نوجوان آئینے کا اسیر بن کر ایسے حیرت کدا میں چلا گیا تھا جہاں سے واپسی اب اس کے بس میں نہیں تھی۔ وہ حیرت کدا کیا تھا، وہ کیا جگہ تھی، اسے عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم تھی اور ناقابل یقین بھی،
لہجہ بھر کے لیے اس بولتے آئینے سے آتی وہ آواز اور اس کی کتھا جو کہ بے حد درد بھری تھی، کوئی شیطانی چکر لگا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ان سب باتوں کو سچ مان کر میں بے وقوف بننے جا رہا ہوں، اور اس سوچ کے تحت میں نے اس سب کو اپنی ذہنی خرافات قرار دیتے ہوئے آئینہ، آئینے کا اسیر اور اس کی کتھا کو وہم جان کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس روز کے بعد آئینے سے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی، بلکہ وہ تو اب پہلے سے بھی زیادہ شدت سے آنے لگی تھی۔ پہلے تو لگتا تھا کہ کوئی سسکتا ہے، اب لگنے لگا کوئی آہو بکا کرتا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عذاب سے نکالو۔ لفظ خدا استعمال کر کے آئینے سے آواز نے مجھے ایک بار پھر سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کوئی آسیبی شیطانی چیز خدا کا نام لے کر کبھی بھی نجات کی طلبگار نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رات کی خاموشی اور سناٹے میں ایک بار پھر سے اس اسیر آئینہ سے مخاطب تھا۔ وہ روز اس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ سنی تو وہ رو رو کر مر جائے گا۔ اپنی مدد کے لیے جو طریقہ اس نے مجھے بتایا وہ تھا کہ مجھے آئینے کا پچھلا حصہ کھولنا تھا۔ یہ آئینہ ہر لحاظ سے عجیب و غریب تھا۔ اس کا پچھلا حصہ اگلے سے الگ بھی ہو جایا کرتا تھا اور پھر سے بآسانی پچھلا حصہ اگلے میں فٹ بھی ہو جاتا تھا۔ آئینے کے دونوں حصوں کو الگ کرنے کا مقصد ایک ایسے کاغذ کی تلاش تھی جو اس اسیر آئینہ نے خود رکھا تھا۔ اس کاغذ پر اس قیدی کی نجات کا طریقہ درج تھا، اور 4 تہوں میں بند کاغذ میں وہ چنا، سفید چنے کا دانہ ابھی بھی موجود تھا، اور اس چنے کے ساتھ لگی جڑیں ابھی بھی تر و تازہ تھیں، اور حیران کن بات کہ وہ 2.5 سال کے بعد بھی سوکھی نہیں تھیں، اور یہی اس نوجوان کی رہائی کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ نوجوان اس آئینے میں قید رہتا اور اس دوران وہ جڑیں سوکھ جاتی تو پھر لاکھ کوشش کر لی جاتی وہ نوجوان آزاد نہیں ہو سکتا تھا زندگی کی آخری سانس تک۔ چونکہ اس نے جو عمل کیا تھا اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، ایک انسان کی جان لی تھی، اب اس کی زبان وہ اثر کھو بیٹھی تھی کہ وہ واپسی کے لیے دوبارہ ورد کرتا اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ آتا۔ اب یہ عمل وہی شخص کر سکتا تھا جس سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہوا ہو اور نہ ہی گناہ کے راستوں پر چلنے کا عادی رہا ہو، اور وہی اس اسیر کی اسیری ختم کر سکتا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا تھا کہ میں اچھا انسان ہوں یا بہت برا۔ اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے یا نیکیاں۔ مجھے خود اس بات کا علم نہ تھا کہ زندگی پہلی بار مجھے سیلف ججمنٹ کا موقع دے رہی تھی۔ آنکھوں سے اوجھل ایک نوجوان کی پکار پر اس کی مدد کے لیے کھڑا میں رات کی تنہائی میں آئینے کے سامنے کاغذ پر لکھا ہوا وہ ورد پڑھ رہا تھا۔ عمل کے مطابق مجھے وہ سفید چنا دائیں ہاتھ میں رکھ کر ورد کی تکرار کرنا تھی۔ مجھے اپنی آواز کو اس حد تک بلند رکھنا تھا کہ ہر لفظ اسیر آئینہ کی سماعت تک پہنچ رہا ہو۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ امی اور شہلا سے یہ بات خفیہ رہے، لیکن میری آواز سن کر وہ دونوں سوتے میں سے اٹھ کر آ گئیں اور مجھے یوں کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ یہ امی کی فکر بھری ندا تھی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پکار شہلا کی تھی۔ یقیناً ان دونوں کو میں پاگل لگ رہا تھا۔ میں نے دونوں کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ عمل کی یہ شرط تھی کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر صرف آئینے میں نظریں گاڑے رکھنا تھیں۔ گھڑی نے 2:30 بجا دیے تھے۔ ابھی تک تو آئینہ میرا عکس ہی دیکھ رہا تھا۔ اس دوران مجھے شہلا کی خوف بھری ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں سنائی تھیں۔ یقیناً وہ میرے لیے پریشان تھی، وہ ایسی ہی تھی کمزور دل کی۔ دیکھو بیٹا، کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ ہمارا گھر کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ پتہ نہیں امی کیا سمجھی تھیں جو یوں ان کی سوچ ان لفظوں کی شکل میں مجھ تک پہنچی تھی۔ اب میں بیچ میں بول بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو اشارہ ہی مل جاتا کہ میں ایک مصیبت زدہ کی مدد کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ 2:30 سے 2:45 بج چکے تھے۔ میں پورے خلوص سے ورد کی تکرار کر رہا تھا اور اس نیت سے کہ ایک مصیبت زدہ نوجوان کو جو 2.5 سال سے اندھوناک مصیبت میں گرفتار تھا اسے آزادی دلانا چاہتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دونوں کو اعتماد میں لے کر انہیں یہ سارا معاملہ بتا دیتا تو وہ یوں پریشان نہ ہوتی، مگر میں انہیں یہ سب محض اس لیے نہیں بتا سکا کہ ہر عام انسان کی طرح یہ سارا قصہ وہم لگتا اور مجھے بھی کسی آسیبی چکر کا شکار سمجھنے لگتی۔ بہرحال جو بھی تھا اب تو میں آنکھیں بند کر کے اس حیرت کدہ میں کود چکا تھا جسے ابھی خود میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔
میں پوری شدت کے ساتھ ورد کی تکرار میں مصروف تھا کہ گھڑی نے 3 بجا کر میرے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ میرے اندر کا انسان اب تھکنے لگا تھا، یعنی کہ میں واقعی کسی شیطانی چکر کا شکار ہو گیا تھا۔ میرا دل اس سب کو جھٹلاتے ہوئے میری ہمت توڑنے لگا اور میرا دماغ بھی مجھ پر ہنستے ہوئے میرا حوصلہ پست کرنے لگا، جبکہ عقل نے بھی مجھے اس مقام پر پاگل قرار دے دیا۔ ایک آئینے سے انسانی آواز کا آنا، اس میں سے کسی انسان کا 2.5 سال سے قید ہونا، مجھے لگنے لگا کہ جیسے کسی پراسرار ناول کو پڑھ لینے کے بعد یا کسی ہارر مووی کو دیکھنے کے بعد میں کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی یہ اسرار بھرا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر قریب تھا کہ اس ٹوٹتے حوصلے اور شکستہ سوچوں کے زیر اثر میں پورے 3:15 بجے یہ عمل بس درمیان میں چھوڑ دیتا اگر اس دوران مجھے آئینے میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک بدحال نوجوان جو گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہا تھا کہ جیسے موت کی تمنا کر رہا ہو، میری جگہ اس کا عکس نہ نظر آتا۔ ایک نوجوان جو 2.5 سال سے حیرتوں کے ایسے جہاں میں زندگی گزار رہا تھا جہاں مسلسل اسیری اس کا مقدر تھی، وہ ایک جادوئی عمل کی شرط پوری نہ کرنے پر اس آئینے میں قید ہو کر کسی بھی طرح آزاد نہ ہو پا رہا تھا۔ آج وہ آزاد ہو گیا تھا، مگر مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ میں اگر باہر کسی کو بھی یہ سارا قصہ بتاتا تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا۔ 21ویں صدی میں ایک نوجوان کا ایک آئینے میں قید ہونا، عقل و دماغ کے لیے یہ سب تسلیم کرنا انتہائی ناممکن تھا، اگر اس سب کی تصدیق بصارتیں نہ کرتیں۔ آئینے میں اس نوجوان کو دیکھ کر جو 2.5 سال سے آئینے کی اسیری میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، دل و دماغ کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی اور عقل سکتے میں آ گئی۔ میرا پورا وجود ایسے حیرت کدے میں اتر گیا جہاں کچھ بھی اب جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی گواہ میری امی اور میری بیوی بھی تھیں۔ آخر کار میں نے ورد کو پورا کر کے اس لڑکے کو آئینے سے باہر نکال دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس کہانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب کو جادو ٹونے اور عملیات سے دور رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شدید پکڑ میں آ جائیں۔